तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं हमारे खिदमतगार की दूसरी किस्त के साथ और अपने दूसरे खिदमतगार के साथ। मैं हूँ मोहम्मद हारिस सुरठी, आपका मेज़बान, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दूसरे मेज़बान। जी, मैं हूं शाज़ेब खान। बहुत शुक्रिया हारिस भाई। और यकीनन आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे सेगमेंट का नाम है हमारे खिदमतगार, उस पर वो पूरे उतरते हैं। और जिस तरह से मैं उन्हें गाए बगाए देख रहा हूँ और जिस तरह वो खिदमत कर रहे हैं इस मुश्किल हालात में, तो यकीनन वो इस पर पूरे उतरते हैं। और मैं खुश आमदीद कहूँगा अली सुहाग भाई को। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया अली भाई। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के अपने इस सेगमेंट जज़ाकल्लाह में। खैर। आप दोनों पहले तो वालेकुम अस्सलाम। और आप दोनों भाइयों की मेहरबानी कि आपने, जैसे वो कहते हैं ना, कि अपना हिस्सा ज़रूर डाला है कि जिससे किसी एक आदमी की इस्लाह हो जाए या मुआशरे में अपनी मुआशरे की बेटरमेंट के लिए आपने बेहतर कदम उठाया। तो आप दोनों का शुक्रिया और विश यू द बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी मच सर, सर। थैंक यू सो मच। जी तो हारिस सर, भाई, क्या पूछना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल सर मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आपकी अपनी ज़िंदगी का, मेरे ख्याल से ये एक मुख्तलिफ नौयत का रमज़ान होगा जिसमें क्वारंटीन भी चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, फिर क्योंकि आप पुलिस के शोबे से वाबस्ता हैं। मैं अपने नाज़रीन को बताना चलूँ कि अली सुहाग साहब जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं और सारा साल से जो है वो अवाम की जान माल और इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप क्योंकि पुलिस के शोबे से वाबस्ता हैं, तो कैसा गुजर रहा है ये जिंदगी की अपनी ही नौयत का एक मुख्तलिफ रमजान? जरा इस पे थोड़ा आप हमें बताइए। और इसमें अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी कहा है कि हमने पिछली कौमों के साथ उनको हिदायत दी, उसके बाद उनके ऊपर कुछ चीज़ें भेजी। मैं ये बेशक। समझता हूँ कि हम तमाम मुसलमानों के लिए स्पेशली एक बेहतरीन मौका है वो काम करने के लिए। हम में अंदर एहसास है या नहीं दूसरों का, शायद ये राइट टाइम है जहाँ हमने दूसरे लोगों के लिए ज़िंदा रहने, दूसरे लोगों की खिदमत करने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए एज अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अ गुड मुस्लिम। तो शायद दिस इज़ द राइट टाइम कि शायद ये मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि हम अपने पड़ोसियों का, जैसे जैसे कुरान पाक में है, तो पड़ोसियों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें, बेकसों का ख्याल रखें, यतीमों का ख्याल रखें। तो शायद ये वो वक्त आ गया है जहाँ हम अपने आप को एक बेहतर मुसलमान, एक बेहतर शहरी, एक समाज का एक बेहतर फ़र्द के हैसियत से अपने आप को मनवाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली भाई। जिस तरह से आपने बात की कि ये रमज़ान एक मुख्तलिफ नौइयत का है और शायद हम पर ये आजमाइश का लम्हा है, आजमाइश की घड़ी है कि जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो आपने भी इरशाद फरमाया और जिस तरह से आपने जो है वो उसका मफ़हूम समझाया कि अब वक्त आ पहुंचा है कि हम किस तरह से दूसरे लोगों के काम आते हैं। चाहे हम किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आया हम डॉक्टर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं या फिर किसी दीगर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मिन हैसल कौम हमें ये चाहिए कि अब वक्त आ पहुंचा है कि हम अपने तौर पर ये खिदमत करें। तो अली सुहाग साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, जैसे कि आप इंचार्ज हैं एक्सीडेंट एनालिसिस और एंड रिसर्च सेंटर ब्रांच के, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जी, ये जो मौजूदा औकात हैं, क्या जो आपके पास जो पहले का रेशो होता था एक्सीडेंट्स वगैरह के मामलात के हवाले से, क्या अब उसमें कमी आई है या फिर आप समझते हैं कि सेमिनार्स करवाने के बाद लोगों में वो अवेयरनेस आ गई है कि वो अब इस तरफ जो है ना वो पहुंच चुके हैं कि आपकी बात सुनने लगे? शाज़ेब भाई, एक तो अनफॉर्चुनेटली ये जब जब से ये वबा आई है उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ नहीं हैं, कम हैं। तो एक तो वो जो एक्सीडेंट शहर में होता था, क्योंकि हम जब एनालाइज करते थे तो हमारे पास दो तरीके का एनालाइज होता था, शहर में हादसा होना और हाईवे पे हादसा होना। अब सही। शहर में हादसा ना होने के बराबर है, होता है, हो रहा है, आज भी दो हादसे हुए, लेकिन जैसे पहले होता था उतना नहीं होता। हाईवे पे भी बहुत होता था, अब बहुत कम हो गया। आज भी हमारे एक पुलिस अफसर हैं, उसका हादसा हुआ खैरपुर मीर्स में, डीएसपी थे जुमान साहब, ओ उनका माय गॉड, इंतकाल हो गया। अच्छा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना रोड लिल्लाहि व हादसे इन्ना में। इलैहि राजिऊन। तो
ایک تو ایک تو فرق یہ پڑا. دوسرا جب ہم نے سیمینارز میں لوگوں کو اویئرنیس دینا شروع کی اور جس میں وہ ایسا تھا کہ ون مین ایجوکیشن، ایک آدمی کو سکھائیں پڑھائیں اور وہ ایک آدمی سے فائدہ لے کے ایک اور آدمی کو سکھائے پڑھائے اور یہ ہم آگے کنٹینیو کرتے رہیں. اس سے جی فرق بالکل پڑا صحیح کہہ کہ رہے ہیں. 2019 میں 18 سے تقریباً ہم 15% جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں فیٹل وہ کم ہوئے الحمدللہ سے. یہ فرق پڑا الحمدللہ سے. الحمدللہ. تو علی بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح سے آپ نے یہ لاسٹ ٹائم بھی ایک سیمینار میں آپ تھے روڈ سیفٹی کے حوالے سے، اور کوکب بھائی نے مجھے بھی انوائٹ کیا تھا، غالباً میں کسی نجی مصروفیات کی وجہ سے آ نہیں سکا تھا، لیکن میں چونکہ میرے پاس جو لب و لباب اور اس کا ایک کنکلوژن آیا تھا، تو آپ نے وہاں بھی وجوہات بتائی تھی مختلف. ہم نے دیکھا کہ آپ مختلف پروگرامز میں جاتے ہیں اور آپ کے پاس پراپر ایک ٹیم ہے کہ آپ ویژولز کے تھرو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور حادثات بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ریالٹی ہے، اس سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، اور اس وجوہات کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے دیکھنے والوں کو کیا بتائیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جو زیادہ تر بینگ آفیسر آپ نے دیکھی، بینگ انچارج آپ نے دیکھی اس ڈپارٹمنٹ کے، بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں؟ شاہزی بھائی جو سب سے اہم چیز ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ والخیر جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، روٹین کی لائف چل پڑے گی اور لوگ جب روڈ پہ آئیں گے تو اس کا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے انڈر ایج بچوں کو موٹر سائیکل اسپیشلی نہ چلانے کے لیے. کراچی شہر میں جو حادثے کی بالکل وجوہات ہیں وہ ہے موٹر سائیکلسٹ. ہائی وے پہ ہے جو ہے وہ جو ایل ٹی وی ایس ٹی وی کی گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، وہ ہیں. لیکن اب شہر میں جو حادثہ ہے وہ ہے اس کا جو ریزن ہے وہ موٹر سائیکلسٹ ہے. دوسرا کہ آپ کتنی بھی جلد بازی کر لیں، آپ کتنے بھی اسٹنٹ دکھا لیں، آپ نے اپنی منزل پہ پہنچنے میں 3 سے 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے یا 3 سے 5 منٹ لیٹ پہنچیں گے. لیکن اگر آپ 3 سے 5 منٹ بالکل درست. پہلے پہنچیں گے تو آپ اس 3 سے 5 منٹ میں ہماری پاپولیشن ہے تو آپ 10 مرتبہ موت کے منہ سے بچ چکے ہوں گے. جب آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور آپ کا موٹر سائیکل جب آپ زگزیگ کرتا ہے تو وہاں جو ونڈ پریشر بنتا ہے یا ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں اس سے وہاں موٹر سائیکل کا سلپ ہونا یا ملٹیپل فیکٹر سے آپ کی جان جا سکتی ہے. میں آپ کے پروگرام سے توسط سے لوگوں سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بلا شک ہوں گے لیکن گھر میں بیٹھے بچے، آپ کی ماں کو، آپ کی بہن کو، آپ کی بیگم کو، آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل آپ نے تو بارہا جی اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں اور مختلف پروگرامز میں آپ یہ بات بڑے ببانگ دول انداز سے کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں واقعتاً اب میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں واقعی بہتری آ رہی ہے، اور ماشاءاللہ جس طرح سے ابھی یہ جو موجودہ حالیہ صورتحال ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اس میں جس طرح سے پولیس ڈپارٹمنٹ نے اپنے فرائض کی انجام دہی کی ہے، یقیناً قابل تحسین ہے. حارث بھائی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ تو ماشاءاللہ بڑا اشتیاق رکھتے ہیں ان تمام تر معاملات کو جاننے کے لیے، آپ مجھ سے بارہا تذکرہ کر چکے ہیں. تو علی سہاگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پوچھیں آپ نے کیا پوچھنا ہے. اچھا علی بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ انچارج ہیں سندھ ایکسیڈنٹس اینڈ سیفٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے، تو اس کو تو آپ نے اپنی جو ہے جو بھی کارکردگی رہی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی اور جو بھی سیشن سیمینارز کا، یقیناً وہ قابل تحسین ایفرٹس ہیں. میں آپ کے ایفرٹس کو جو ہے وہ سراہتا ہوں بہت اچھے لفظوں میں. لیکن اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اوور آل کووڈ-19 کی جو یہ سچویشن ہے، اور پھر اس میں کیونکہ رمضان بھی آ چکا ہے، تو اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کس طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، اور کیا پولیس ڈپارٹمنٹ، کیونکہ کچھ دیکھیے عوام تو گھر میں بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، میں ہو گئے، شاہزاد بھائی ہو گئے، ہم تو گھر پہ بیٹھے ہیں، اپنا کوارنٹین اور لاک ڈاؤن انجوائے کر رہے ہیں، رمضان بھی گزار رہے ہیں. لیکن جو اس وقت روڈ پہ موجود ہے وہ ہے پولیس والے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کی سول پولیس ہو، چاہے وہ آپ کی ٹریفک پولیس ہو، اور وہ زیادہ جو ہے وہ لوگوں سے مل رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو اور وہ مطلب وائرس پہ بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہے وائرس کے سامنے، ٹھیک ہے. تو کیا ان کی پروٹیکشن کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ کیا ان کے تحفظات ہیں؟
کیا ان کی پروٹیکشن کے لیے کام ہونا چاہیے, کیا وہ اوور آل کارکردگی, اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں آپ پلیز. حارث بھائی ایسا ہے کہ جب شاید یہ بینگ اے مسلم ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ جب ہم نیت ٹھیک ہو کچھ کام بہتر کرنے کی, تو میں نے دیکھا ہے اس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. بے شک. جب یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو بہت سارے سیکشن, جیسے یہ آپریشنس ہے, ٹریفک ہے, ملٹیپل, جیسے ہم اپنے دفاتر میں بیٹھ کے مانیٹرنگ کرتے ہیں, چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو جب یہ روڈ پہ کھڑے ہو کے جن کو روزے کے ساتھ یا روزوں سے پہلے بھی انہوں نے کوشش یہ کرنی تھی کہ وہ لوگ جو کہ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, جو کبھی غصے سے, کبھی پیار سے, کبھی تڑیوں سے پولیس والوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب وہ جو پڑھی لکھی پولیس آئی ہے, وہ جو بچے جو ینگسٹرس آ گئے, گریجویٹ ہیں, انٹر پاس ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, سینس آف ریسپانسبلٹی ان کے پاس ہے, وہ ان لوگوں کو متواتر کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی, ہم تو باہر ہیں آپ کے لیے, آپ ہماری خاطر اپنے گھروں میں بیٹھیں. اور ساری پولیس جب ایکسپوز ہے, جو پیچھے بیک اپ میں ہوتی ہے, ان کو ہمارے جو افسران بالا ہیں, ان کھانے کا, ان کے پینے کا, ان کی ریپلیسمنٹ کا اتنا بہترین سسٹم ہے کہ ہیڈ کوارٹر سے کب کی نفری دوسری جگہ دوسری آئے گی, کھانا کب جائے گا, پانی کب ملے گا ان کو, سحری اور افطار, یہ تمام چیزیں. تو یہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جو پولیس کو بہتر ریسپانس دے رہے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. لیکن ایک ریکویسٹ کہ وہ جو رمضان شریف میں بھی جھوٹ بولا کہ میں ہسپتال جا رہا ہوگا کسی اور کام سے, لیکن کہتا ہی ہے کہ میں ہسپتال جا رہا ہوں یا اپنی بیگم کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں. ہاں, بطور وہ ذرا مجموعی میں نے پولیس تو یہ سے چیز کر لیں دیکھی ہے تو کہ ہم اس وبا بہت سے سارے لوگ, انشاءاللہ بینگ اے قوم اچھے طریقے سے نکلیں گے. بہت سارے لوگ یہ توجیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں علی بھائی, بارہا میں نے دیکھا ہے کہ وہ بارہا یہ توجیحات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جب انہیں روکا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ, اور جھوٹ کا عنصر دیکھیں کتنا, خیر وہ ابھی ریسنٹلی ایک جھوٹ پر کسی عالم دین نے ہمیں کہا بھی تھا, ہم برا مان گئے تھے, بن حیث القوم ہم جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں. ویسے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ جس طرح سے آپ لوگ سرف کر رہے ہیں وہ لائق تحسین ہے. اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, آپ جس طرح سے ابھی کچھ دیر پہلے بتا رہے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ بڑی خوشگوار حیرت ہو رہی ہے کہ ہم دونوں بڑے وضاحت کے ساتھ اس کی اسکرین پر آ رہے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہوں گا ہمیں بھی بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے جب آپ جیسے ہینڈسم پولیس آفیسرز دیکھتے ہیں ہم, اور جس طرح سے وہ نکل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جس طرح سے لوگوں کے ساتھ وہ بھلائی کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سر واقعی آپ لوگ سلام پیش کرتے ہیں آپ کو. آگے بڑھتے ہیں, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں سر, مختلف لوگ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا کہ عوام اور پولیس میں ایک برج بھی نظر آتا ہے ہمیں, کہ وہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے شاید غالباً, کہ شاید وہ چیزیں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہوتی عوام, یا پھر شاید یہ سمجھیں کہ شاید ہمارے سمجھانے کا طریقہ بھی غلط ہو سکتا ہے. ظاہر ہر ڈپارٹمنٹ میں کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن اوور آل سچویشن بہت بہتر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے اس کمیونیکیشن گیپ کو دور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے عوام اور ہمارے پولیس کے درمیان وہ محبت, وہ الفت, وہ پیار وہ بڑھ سکے؟ شاہزیب بھائی بہت اچھا سوال پوچھا. پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار یور کمپلیمنٹس. ایک بوڑھے آدمی کو آپ نے ایک تو ینگ اور سمارٹ بول دیا, اس کا تو شکریہ. اچھا دوسرا, ہاں نہیں آپ دونوں کا شکریہ, شاہزیب بھائی کا بھی, حارث بھائی کا, کہ آپ بار بار مجھے ینگ کہہ رہے ہیں تو میں تھوڑا سا انرجی مل رہی ہے مجھے. اچھا سر, آپ آگے بڑھیں اس سے پہلے میں ایک کمنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ کو شاہزیب بھائی کر رہے ہیں. ہمارے ایک ویور ہیں اور ہمارے ساتھی میزبان ہیں سلمان شفیع, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو آور ہیرو, تو یعنی کہ وہ بھی آپ کو, ہمارے ویورز بھی آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, آپ کو مختلف کمپلیمنٹس دیں گے. سر اس کا بڑی مہربانی سلمان بھائی کی, بہت شکریہ سلمان بھائی آپ کا بھی. شاہزیب بھائی اور حارث بھائی, ہم نے جب یہ ایکسیڈنٹ ریسرچ سینٹر شروع کیا تھا, ہم نے اس زمان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک والنٹیئر بنانا شروع کیا ہم نے, کہ کوئی لوگ آئیں جو ہمارے ساتھ مل کے ایز اے والنٹیئر کام کریں.
लोग आए और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि मलीर से एक बच्ची वो आई, वो अपनी वालदा को लेके आई मीटिंग में कि आए मैं अम्मी आपको लेकर अच्छा। चलती हूँ वहाँ पुलिस के साथ। तो वो उसकी वालदा बड़ी हैरान हुई कि जब इन्होंने मुझे कहा कि पुलिस के साथ एज ए वॉलंटियर काम करेंगे, तो उसकी वालदा भी बड़ी उसने कहा कि बेटा नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी अपने साथ कुछ माओं को ले आऊँ कि आपका जो मैसेज है वो हम आगे तक पहुँचाएं। ये जो वॉलंटियर सिस्टम शुरू होगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 आगे लॉट चलेगी और उन लोगों को भी पता चलेगा कि मेरे राइट्स क्या हैं, कहीं पुलिस मेरे साथ ज़्यादती तो नहीं कर रही, नंबर 1। बहुत नंबर खूब। 2, जब हम मोहल्लों में जब मोहल्लों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी प्रोग्राम करने जाते हैं, तो मैं हर जगह ये कहता हूँ कि क्योंकि अब डरने का नहीं है, डरना अल्लाह की ज़ात से, आदमी से क्या डरना है, तुम भी तो आदमी हो। तो एक तो जब आदमी से नहीं डरना, और फिर जब पुलिस से हम कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उसका मुझे फ़ायदा वॉलंटियर से ये हुआ कि ये अपने इलाकों में कोशिश करते हैं कि हम इलाकों में जाके उनके जो फ्लैट सिस्टम है लोगों को कन्विंस करें, और स्पेशली माओ को बुलाएं कि आप अपने बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने के लिए ना दें। उससे फ़ायदा ये हुआ हमें कि हमने हर वॉलंटियर को ये कहा कि नेक्स्ट टाइम आप अपने साथ एक आदमी को कन्विंस करके लाए कि आप जो काम कर रहे हैं ये क्या बेहतर है। अगर वो आदमी कन्विंस होकर एक आदमी को ले आएंगे तो मैं समझूंगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वॉलंटियर्स के लिए वो बेहतर है। शाहजेब भाई और हारिस भाई, जब आप लोग भी इस तरीके से वॉलंटियर्स बनाना शुरू करेंगे और लोगों को अवेयरनेस आएगी, तो डर और खौफ है पुलिस का या वैसे ही लोगों ने बनाया हुआ है, वो शायद निकल जाएगा कि मेरा राइट है, सही कह रहे आप ये एफ लॉन्च करें, मेरी मेरी बात सुने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी एग्री टू यू। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा अली भाई कि जैसे कि आपने कुछ एग्जांपल्स दी कि लोग आपके पास चल के आए और वॉलंटियर्स का नेटवर्क बनना शुरू हुआ और यकीनन एक बहुत पॉजिटिविटी आई। वही बात है कि किसी भी मंजिल की जानिब बढ़ने के लिए या कोई भी एक बड़ा काम करने के लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। तो बेशक आपने पहला कदम उठाया, आपके साथ लोग जुड़ते गए, कदम से कदम बढ़ा के आगे चलते गए, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि लोगों में, जो कि आपने ये सारी बात की कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूटर चलाने के लिए दे देते हैं और उन्हें सिखाते नहीं है, उन्हें जो है ना रोकते नहीं है, टोकते नहीं है। तो अभी भी हमारे मुआशरे में अवेयरनेस की बहुत कमी है। और फिर अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो कराची तकरीबन 2 से 3 करोड़ की आबादी का शहर है। तो कैसे इस पूरे शहर को हम कवर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मामले में कि हम अवेयरनेस देना शुरू करें, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, कूचा कूचा जाके। क्या कोई गवर्नमेंट ने, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो या शहरी हुकूमत हो, इस सिलसिले में उन्होंने कोई इकदाम किए, या पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर कोई ऐसा प्लान तरतीब दिया है कि ना सिर्फ अब, मतलब ये तो आपने कुछ इलाकों में नहीं काम किया, लेकिन अब पूरे कराची शहर को किस तरीके से कवर किया जा सकता है, किस तरीके से अवेयरनेस दी जा सकती है ताकि एक्सीडेंट्स में मजीद कमी आ सके? इस पे कोई प्लान है तो आप हमें आगाह कीजिए इससे प्लीज। हारिस भाई, उसका ऐसा था कि उसका अगर हम सारे मिलके सिर्फ गवर्नमेंट पे इन्हिसार करें कि हर काम सरकार करेगी, चाहे फेडरल हो या फ्रांशनल हो, तो हम फिर बैठे रह जाएंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। मैं जब दुनिया में आया तो क्या मैंने अपना हिस्सा प्ले किया, मैंने अपना पार्ट प्ले किया या नहीं किया, मुझसे किसी को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, हाँ मैंने किसी मुआशरे में किसी आदमी के लिए बेहतरी के लिए कुछ किया कि नहीं। आप दोनों को यकीन करें, आप सामने भी हैं, आप जैसे यंगस्टर्स चाहिए इस मुल्क को आगे। ये मुल्क की बागडोर आप लोगों ने संभालनी है। आपने आज तय कर लिया कि आपने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है इसके तवसुत से हर इलाके से अगर आपको 10, 20, 25, 50 वॉलंटियर मिल गए, दोस्त मिल गए, आप उनका इलाके वाइज एक दफ़ा मीटिंग करें, फिर कहें कि एक एक दफ़ा एक एक आदमी एक और है,
उससे ही हम हर इलाके में पहुँचेंगे और लोगों को अवेयरनेस देंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा बारहा हुआ ऐसा कि वो माएँ जो बेवा थी, उनका एक ही इकलौता बच्चा था कमाने वाला, वो रोड हादसे में अल्लाह को प्यारा हुआ। आप समझते हैं कि इंसान को दर्द उठता है। लास्ट ईयर 27 रमज़ान शरीफ में पब्लिक स्कूल के सामने हादसा हुआ। जब मैं पहुंचा, हमें रात को 1:30 पौने 2 बज गया उसको ट्रेस करने में, उसकी फैमिली को। वो औरंगी टाउन में एक बेवा खातून का इकलौता बच्चा था, 23 साल। होए होए। आप यकीन करें कि मेरा दिल बैठ गया। अब ऐसी कई माएँ हैं जिनको हम आप सारे मिल के बचा सकते हैं अवेयरनेस के ज़रिए। इसका नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। तो सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह से लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में क्योर पाकिस्तान के जो एक प्रोग्राम था उसमें आप आए थे और आपने जो है वो जिस तरह से विजुअल्स के थ्रू और वीडियोस दिखाकर भी अवेयर किया था, वो भी बाकी एक लायक तहसीन और लोगों को अब समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अली भाई मैं समझता हूँ अब लोग माशाल्लाह कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की एज अ वॉलंटियर वर्क करने की, तो मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, हारिस की जानिब से आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके डिपार्टमेंट को हमारे लायक जो भी खिदमत चाहिए हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाहिए हो, जब चाहिए हो, हम हमेशा हाजिर हैं आपके लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, जिस तरह आप कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं, शायद वही एक गैप की सूरत में किसी एक तरफ से, हम दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, वो एक उनसर पाया जाता है कमी कोताही का। तो क्या आप समझते हैं कि प्रॉपर एक एक्ट समझाकर, लोगों को उनके राइट्स बताकर, इस हवाले से सेमिनार करवाकर हम लोगों में ये अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि उन्हें पता हो कि उनके राइट्स क्या हैं? शाहज़ेब भाई बिल्कुल बता सकते हैं। अब इस पे 2 फैक्टर्स हैं। एक तो वो आदमी है जो 40 लाख की, 20 लाख रुपए की गाड़ी लेके फिर रहा है। उसके पास आपका मेरा 10,000 जानने वाले होंगे उसके मोबाइल कॉन्टेक्ट्स में कि जी फलां मेरा दोस्त है, फलां मेरा रिश्तेदार है, और वो पुलिस में है, एडवोकेट है, रेंजर्स में है, कहीं पे भी है, या किसी भी गवर्नमेंट इदारे का मुलाजिम है। अवेयरनेस देनी है। मैं हर जगह ये कहता हूँ कि जब हम अवेयरनेस दें, हम वॉक करें, तो हम क्यों ना वॉक करें लियाकताबाद 10 नंबर पे, हम औरंगी टाउन में, हम लियारी में, हम कोरंगी में, हम हर उस जगह जहाँ लेमेन ज़्यादा है, जो बेचारा किसी को देख के वैसे ही उसका दिल बैठ जाता है कि पता नहीं अब वो ये आए हैं मेरे साथ क्या करेंगे, उसको समझाना है। समझाना उस आदमी को है जो बेचारा सिर्फ इससे, जिसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं, उसको समझाना है कि भाई ये तेरा राइट है। उसके बच्चे को समझाना है कि इसको पढ़ाओगे, यही तुम्हारा फ्यूचर है, इसको पढ़ा लो। जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये इंटर कर लेगा, तो इम्तिहान में बैठोगे। कौन कौन से इम्तिहान आते हैं इंटर बेस पे, आर्मी में सिलेक्शन कैसे हो सकती है, एएसआई की सिलेक्शन कैसे हो सकती है, रेंजर्स में कैसे जा सकता है, ये वकील कैसे बन सकता है, ये किसी और इदारे में कैसे जा सकता है, ये बाहर कैसे पढ़ने जा सकता है उससे। तो वो बजाय हम वॉक करने, अवेयरनेस देने, डिफेंस में कर लें, क्लिफ्टन में कर लें, गुलशन इकबाल में कर लें, या किसी ऐसे इलाके में कर लें जहाँ शायद ऑलरेडी सारे तुरम खान हैं। अवेयरनेस हर जगह, मैं अभी भी जहाँ मुझे मौका मिलता है, मैं अवेयरनेस के लिए सिलेक्ट करता हूँ जो हमारे स्लम एरियाज़ हैं उसको, बिल्कुल। कि आप वहाँ जाएं, उस आदमी को समझाएं, और वो जो आपको प्यार और रिस्पांस देगा ना शाहज़ेब भाई, उसकी कोई इंतहा नहीं। और हमारा हक है, उसका हक है हमारे ऊपर कि हम उसको समझें कि बेटा ये तेरा राइट है। अगर ये फलां साहब तुम्हारी ना सुने तो इसके ऊपर साहब कौन सा है, आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हो, इसको ट्रेस कैसे कर सकते हो कि आपके साथ अगर कोई ज्यादती हुई तो उसका अजाला हुआ या नहीं हुआ। तो ये बेसिकली ये ज़रूरत है और ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता महीने हमने एक सेमिनार करवाया था जिसमें मुख्तलिफ पुलिस ऑफिसर्स आए थे, और इसी तरह से जिस तरह आप बता रहे हैं कि मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं, या फिर वो आबादी है जहाँ पर सारे ही तुरम खान हैं बकौल आपके, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उन्हें नहीं पता, वो फिर बदमाशी और फिर इस तरह का एक बिहेवियर इख्तियार कर लेते हैं कि शायद वो पुलिस वाले जो हैं वो शायद उनके दुश्मन हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
انہیں یہ سمجھانے کی ہم نے کوشش کی کہ یہ آپ ہی کے خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور آپ ان سے جب کوآپریٹ کریں گے، کوآرڈینیٹ کریں گے، جب آپ ان سے محبت سے، پیار سے پیش آئیں گے، تو یقیناً یہ بھی آپ سے جو ہے پیار و محبت کی زبان میں بات کریں گے. چونکہ ہم نے یہ بات تو سنی ہوئی ہے کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسے، تو وہ ریاستی اداروں کے تھرو ہی وہ ایک پروسیس ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ماں کی ممتا والا احساس دلایا جاتا ہے. تو جب ماں کا پیار ہضم نہ ہو تو پھر یقیناً ماں دو ہتھے لگا بھی لیتی ہے، تو پھر وہ دو ہتھے بنتے بھی ہیں. تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے یقیناً اس طرح کے سیمینار ہونے چاہیے. آپ بالکل خوب کہہ رہے ہیں. اور میں اپنے طور پہ بھی انشاءاللہ بھی کوشش کر رہا ہوں، کچھ انیشیٹو لینے ہیں. کچھ میری وکیلوں سے بات ہوئی، کچھ پولیس آفیسر سے بات ہوئی، اور وہ اس چیز پر آمادہ ہو گئے کہ ان میں اور یہ جو پبلک ہے ان میں ایک سیمینار ہو اور ان کو بتا سکیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے نا، آپ نہیں سمجھتے علی بھائی، کہ لوگ پھر بہت زیادہ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں جو ہے وہ مداخلت اختیار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس ادارے کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں. شاہ زیب بھائی، یہ ویری کرتا ہے ہر آدمی کی وے آف سروس پہ. آگے جو آدمی کھڑا ہے وہ اس کو کیسے ٹیکل کرتا ہے. نیت ہے کام کرنے کی، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے کام کرنے کی تو یو ول کیپ دیم. کہ یہ اگر بار بار آدمی unnecessarily ایک نیوزنس کریٹ کر رہا ہے، keep them with the arm length. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب سرکار نے آپ کو ایک عہدہ دیا، آپ کو ایک پوسٹ دی، آپ مینجمنٹ کریں. اور پولیس کی ٹریننگ میں بھی سکھاتے ہیں کہ آپ مینجمنٹ کرنا سیکھیں. آپ کو مینجمنٹ آنا چاہیے کہ کیا مجھ سے میں کیسے مینیج کر لوں گا علاقے کو، لوگوں کو، سچویشنز کو. اگر کوئی ہارڈ اور کوئی چیز آ جائے اس میں ہم کیسے مینیج کریں گے. تو وہ آن اینڈ آف آئے گا. لیکن اگر اس میں ہم 20-25-30-40% بھی لوگوں کو مدد مل سکتی آپ کے توسط سے، تو میرا خیال یہ بڑا کام ہو جائے گا. بالکل سر، یعنی کہ اگر آپ کی بات کا میں تھوڑا سا کنکلوژن کروں، جتنی بھی ڈسکشن ہوئی، تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ لوگوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. کیونکہ کچھ یہ ایسی چیزیں جس میں ہمارے لوگوں میں ان چیزوں کی کمی ہے، یا انفارمیشن کی، یا ان چیزوں کی نالج کے حوالے سے، تو اگر وہ لوگوں کو آ جائے تو لوگ خود ہی جو ہے وہ پریونٹیو میجرز میں اسٹارٹ کر دیں گے. یا ہمیں انہیں کوئی نہ کوئی ایسی ایگزامپلس کے تھرو سکھانا پڑے گا، یا انہیں کوئی ایسے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اویئرنیس سیشنز ہو گئے یا ڈفرینٹ چیز ہو گئی. کیونکہ اویئرنیس سیشن سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں، سرٹیفکیٹس لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کچھ سن کے سیکھ کے جاتے ہیں، کچھ تفریح کے لیے. آپ کو پتا بھی ہے کہ یہاں ہماری عوام کا کیا بحث مجموعی ایک رویہ ہوتا ہے ان چیزوں میں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں اور یقیناً وہ آگے بھی اس چیزوں کو کنوے کرتے ہوں گے. چلیے بھائی، ابھی تو ساری باتیں ہم نے کی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کیا کر رہی ہے، ایکسیڈنٹس ڈپارٹمنٹ یقیناً بہت زبردست کام کر رہی ہے. اور جیسا کہ شاہ زیب بھائی نے کہا کہ جس بھی پلیٹ فارم پہ آپ کو ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بلکہ آپ اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں چاہوں گا کہ بتائیں ہمیں بھی اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ اگر وہ والنٹیرلی اپنی سروسز دینا چاہیں ایکسیڈنٹس ڈپارٹمنٹ کو، تو وہ کہاں پہ رابطہ کریں، کس سے رابطہ کریں، کیا پروسیجر ہے اپلائی کرنے کا والنٹیئر بننے کے لیے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے، دیکھنے والوں کو بھی پتہ چل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جڑ سکیں. تو کائنڈلی آپ اس کے بارے میں پہلے ذرا بریف کیجیے کہ ہم کیسے آپ تک پہنچ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. حارث بھائی، ایسا ہے کہ جب ہم اب پہلی بات ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نام ہے سندھ پولیس ایکسیڈنٹس انالائسس اینڈ ریسرچ سینٹر. ہم مختلف یونیورسٹیز، کالجز میں، مختلف محکموں میں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. اور وہاں ایک والنٹیئر فارم ہوتا ہے، نیم، فادرس نیم، CNIC نمبر، ایریا، ایڈریس، اور پھر اس کا موبائل نمبر. پھر ہم ان کو خود کال کرتے ہیں کہ آپ آئیں فلاں تاریخ کو، اور ہم بس میں بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہم اس کو زون کرتے ہیں، زون بناتے ہیں، تاکہ یہ زون میں بیٹھ کے اپنے اپنے ایریا میں لوگوں کو کنونس کریں کہ ٹریفک لاز پہ عمل کرنے سے میں اپنی جان بچا سکتا ہوں یا کسی اور کی جان کو نقصان نہیں دے سکتا. اور اس کے لیے آپ میرا نمبر ہے وہ لے لیں. اب ہم کرنے جا رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک انیشیٹ کی ہے چیز کہ اکتوبر 2016 کے بعد کوئی بھی شخص اگر اس کا روڈ حادثے میں انتقال ہو گیا ہے اور اس کی FIR بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کے پاس اگر میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے کہ ہی واز ایکسپائرڈ ان RTA روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ،
اس کو 1 لاکھ روپیہ سرکار دیتی ہے، لیکن اس کو مانیٹرنگ ہم کرتے ہیں. ہم اس کو فارم دیتے ہیں، وہ بھر کے دیتا ہے، پھر ہم وہاں جمع کراتے ہیں، اور ودن 10 to 15 ڈیز اس کا سارے چیزیں کر کے اور اس کو 1 لاکھ روپیہ مل جاتا ہے. تو یہ جو والنٹیئرس ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ انسان کی جان کی قیمت 1 لاکھ روپیہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. جن کا بچہ کوئی شخص چلا گیا ہے تو وہ اس کو وہ ایک جو ایک ہے چیز وہ مل جاتی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی آپ بالکل. میں یقیناً تھوڑا سا بلا زخموں شک پر جو ہے جب وہ ان میں سے مرہم کوئی بھی رکھا جاتا ہے. میرا بالکل نمبر رکھیں آپ اپنے. جی 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 بالکل. جی اور دوسری بات یہ حارث بھائی، شازے بھائی، کہ وائی اونلی ان ٹریفک ایکسیڈنٹ، وائی ناٹ ان یہ جو آج کل کے حالات ہیں اس میں، وائی ناٹ ان کے علاقوں میں کیسے وہ جو بچے نہیں جاتے ان کو اسکول جائے، وہ والنٹیئر پیپل ٹاسکنگ کے لیے ہو کہ وہ والنٹیئر جا یہ ان کو بتایا کہ یہ آپ کے رائٹ ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا بہترین عمل ہے کہ پولیس ہو، کچھ وکلا ہوں، کچھ وہ جو لے مین ہیں ان کے علاقوں میں جا کے ان کو بتایا جائے کہ جی یہ آپ کے رائٹس ہیں. اگر تھانہ آپ کا نہیں سنے گا تو اس کے اوپر ایس پی آفس ہے، وہاں سنوائی نہیں ہوگی تو ڈی اے جی آفس ہے، ڈی اے جی آفس کے اوپر سنوائی نہیں ہوگی، فلاں جگہ وہاں افسر ہے وہ سنوائی دے گا. پھر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ہر آدمی اگر محلی گلی اور محلے کی ایک ایک گلی میں جو لڑکے گلی کے نکڑ پہ بیٹھے ہیں ان کو ہم انگیج کر کے کہیں کہ آپ یہاں اگر بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ بتاؤ کہ کسی کا بڑا بیمار ہے تو اس کو آپ اس کے لوکل ہسپتال میں جائیں، ان کو کہیں کہ اگر یہ ڈاکٹر دوائی نہیں دیتا تو کیا ہم کہاں جا کے اس کی کمپلین کریں کہ جی ڈاکٹر نہیں بیٹھتا ہو یا ٹیچر نہیں بیٹھتا اس میں. تو یہ ملٹی ٹاسک کام کر سکتے ہیں والنٹیئرس کے ساتھ. بالکل بالکل خوب کہا حارث بھائی. حارث بھائی آپ تو ماشاءاللہ آپ یہ گفتگو ماشاءاللہ آپ تو بڑی زبردست ہو گئی ہے، اور یقیناً بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی ہمیں بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی. میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹس بھی ساتھ ساتھ شامل کریں اگر کسی کا کوئی سوال ہو. جب تک ہم علی بھائی سے ان کی نجی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے تعلیم مکمل کی، کس طرح سے ان کو خیال آیا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جا کے وہ جو ہے اپنی فرائض کی انجام دہی کریں، کس طرح سے وہ ہمارے خدمتگار بنے. تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ علی بھائی کہاں سے بلونگ کرتے ہیں لوگ، یہ جاننا چاہیں گے آپ کے بارے میں. یقیناً ایک موٹیویشن ہوگی، اور کہاں سے پڑھے اور پھر کس طرح سے اس طرف آنے کا خیال آیا، تھوڑا سا وہ بتائیں اپنے بارے میں. شازیب بھائی، حارث بھائی، میں پیلی اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. دادو میرا شہر ہے، واو کلندری کی واو نگری واو، ہے. ٹھیک. بڑے پیارے شہر سے ہیں آپ اور دادو. واو. اس کے بعد مجھے جو جی ہاں، اور لیکن سب سے بڑی اچھی چیز کہ مجھے دوست بولتے ہیں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. اگر اور ینگسٹرز کو بھی میسیج یہ ہے کہ اب اگر آپ 2.5 3 4 سال کمیشن کی پڑھائی کے لیے لگا دیں، آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. پھر میں نے پولیس جوائن کی 1996 میں. اچھا. پھر 2002 میں 2007 میں میری 2007 میں میں چلا گیا اینٹی کرپشن میں. آئی واز ان اینٹی کرپشن ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر. اور ماشاء اس اللہ. کے بعد پھر اگین بیک ٹو پولیس ان 2013. پھر واپس پولیس آ گیا، اور اس طریقے سے اسٹاف افسر رہا زیادہ تر سینئر افسران کا، جہاں سے مینجمنٹ اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. یقیناً ایل یقیناً. ایل اور پی وہ ہوں، ایم اے اکنامکس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یقیناً آپ کا جی بھی بیک گراؤنڈ پھر ایم اے. قانون لا پڑھے ہوئے آپ بھی ہیں، تبھی اتنا ویل انفارمڈ ہے، اور تبھی جی ہاں، جو ہے وہ میں ایکسیڈنٹ جب ڈپارٹمنٹ میں سپریم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں یا لوگوں کو وہ اویئر کر رہے ہیں آگے. تو اور میں یہ حارث بھائی دیکھ لیں حارث بھائی، پھر میں بھی لا کر رہا ہوں، پھر آپ ایک دن انٹرویو کریں گے میرا، مجھے وہ بھی تو انشاءاللہ کرنا ایک پڑے دن گا. ایسا وہ تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم آپ کو کال کر رہے ہوں گے اور آپ کو لائن اپ کر رہے ہوں گے. اور ارے اللہ جزاک کرے کہ آپ کو اللہ یہ بلندیاں دیکھنا عطا فرمائے. علی اللہ. بھائی میں تھوڑے کمنٹس ایڈ کرنا چاہوں گا ساتھ ساتھ. کچھ ہمارے جو ویورز ہیں، نائلہ نصیر ملک صاحبہ کہہ رہی مائلہ نصیر ملک کہہ رہے ہیں گریٹ، اور کاشف نذیر بلوچ ایڈوکیٹ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بڑے اس کے اچھے، یہ علاوہ میرے استاد ہیں کاشف نذیر بلوچ، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے وکیل ہیں.
ओके, दैट्स ग्रेट सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे सलाम दे दीजिएगा काशिफ नज़ीर बलोच साहब को। वालेकुम सलाम इंशाल्लाह सर, श्योर। वो देख ही रहे होंगे surely। अच्छा, तो जैसा कि आपने अपने जरूर। थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में और बताया, जो कि यकीनन एक बहुत ही अच्छा और जबरदस्त बैकग्राउंड है। मुझे आप ये बताएं सर कि क्यों आपने पुलिस सर्विस ज्वाइन की, मतलब क्या इसके पीछे मोटिवेशन थी, क्या कोई इंस्पिरेशन थी आपकी, या क्या कोई आपकी फैमिली में ऐसा था कि जो जिसने आपको गाइड किया? क्योंकि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ, जो कि नो डाउट एक बहुत प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है, लेकिन लोग उस पे जाने से मतलब उसमें अपना करियर बनाने से पहले 100 दफा सोचते हैं। तो आपकी क्या मोटिवेशन थी, क्या इंस्पिरेशन थी, क्या थॉट प्रोसेस था, वो प्लीज आप हमसे शेयर करें। हारिस भाई, शाहजेब भाई, पहले सच्ची बात है कि मुझे बड़ा शौक था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। वाह, ओके, अच्छा। ना हो सका आर्मी में। देन मैंने कहा फिर पुलिस में ट्राई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस में हो गया। मैं बिलीव कर रहा हूँ अल्लाह ताला की कुरान शरीफ की आयत में, इन्ना सईकुम मशकूरा, कि बेशक माश तुम्हारी मेहनत की कदर की जाएगी। आदमी दिल लगा के कोशिश करे, कोई भी डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें इंटेंशन होना चाहिए कि मेरी वजह से लोगों को फैसिलिटेशन मिल सके। मैं, अल्लाह ताला ये नहीं भेजेगा कि जब भेजा है तो ये कहेगा कि आप गए, आप क्या करके आए, नौकरी बस, या कोई भी प्रोफेशन करके नहीं। आपने समाज में अपनी कितनी कंट्रीब्यूशन डाली, एग्जैक्टली। क्या आपने जिंदगी में किसी आंसू को पोंछा, आप किसी आदमी के लिए बने कि आप कभी उसका हौसला बने हो, कभी आप लोग देखें कि मैं हारिस भाई और अजय भाई के पास जाऊंगा तो ये मेरा काम हो जाएगा। उस लेवल पहुंचने के लिए पूरा रगड़ा खाना पड़ता है, पूरे प्रोसेस से निकलना पड़ता है, तब कहीं जाके आदमी उस जगह पहुंचता है। आप यकीन करेंगे, मैं ये जानता हूं कि जब आप अच्छे काम के लिए निकलेंगे तो आप यकीन करेंगे कि आपकी जो वालदा है ना, स्पेशली वालिद और वालदा, शायद उनको सुकून मिलेगा कि हमारी पालना, हमारी परवरिश सही लगी और वो तीर निशाने पे लगा कि उसने, बच्चे ने जाके समाज में एक बेहतर फर्द की हैसियत ले ली। बिल्कुल, बहुत खूब, बिल्कुल दुरुस्त बहुत खूब बात की। बात की आपने, बिल्कुल। अच्छा, अली भाई, आपने जिस तरह से बात की कि आप मुख्तलिफ माशाल्लाह ओहदों पर तैनात रहे और मुख्तलिफ जगह आपने जो है ना वो ड्यूटीज़ की हैं, तो अभी जो फिलहाल जो मॉडल थाना के हवाले से बात की जा रही है, जैसे मॉडल कोर्ट्स बनी, अब मॉडल थानों के बारे में बात की जा रही है, तो आप उस इकदाम को कैसा देखते हैं कि मॉडल थाने जो है वो क्या अपना किरदार अदा करेंगे ये दौर हाजिर की जो सारी सूरत हाल है इसमें? शाहज़ भाई, दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ एक छोटा सा एक टाउन बनती जा रही है। अब सारा सिस्टम एक गैजेटरी में आ गया है, इस मोबाइल सिस्टम में आपके पास आ गया है। लोगों को सही बात है। ये ज़रूर पता है कि अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, और अगर मैंने किसी को कहा है, किसी को भेजा है कि जी ये मेरी चोरी हो गई है, मेरे पास डकैती हो गई है, मेरे पास स्नैचिंग हो गई है, और मुझ में अभी पुलिस नहीं पहुंची, आप 15 पे कॉल करें और टाइम कैलकुलेट करें कि कितनी देर में आपके पास पुलिस रिस्पॉन्ड करती है। मॉडल पुलिस स्टेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, एक तो उस एरिया को कवर करने के बाद वो जो पुलिस की नफरी है वो बढ़ जाती है, जो गाड़ियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं, विजिलेंस बढ़ जाती है, और लोगों का काम जो कुछ ज़्यादा वैसे ही घबराते हैं। अब आप किसी भी थाने में जाएं तो आपको पढ़ा लिखा एएसआई, पढ़ा लिखा सिपाही मिलेगा, बिल्कुल, अंग्रेज़ी में बात करना चाहें वो आपसे अंग्रेज़ी में बात कर बिल्कुल, लेगा, बिल्कुल। आपको हेल्प आउट कर लेगा, आपकी बात सुनेगा, आपको मुस्कुराएगा। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब आप मॉडल पुलिस स्टेशन में जाएँ, किसी पे भी जाएँ, तो आपकी सुनी जाती है। आपका जो काम है वो फ़ौरन हो जाता होता है।
یہ اس کا فائدہ ہے، اور یہ سروس اورینٹیڈ کام ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو آئی جی صاحب کے اور ایڈیشنل آئی جی مولانا میمن صاحب کی، اس کی وجہ سے اس میں بہت بہتری آئی ہے الحمدللہ. ہاں الحمد للہ. نو ڈاؤٹ، ایگزیکٹلی پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت سے ہم ریفارمز دیکھ رہے ہیں جو ہو رہے ہیں، اور ماضی کی نسبت ہم یہ بھی دیکھنے میں ہمیں آ رہا ہے کہ عوام اور پولیس میں جو ہے جو گیپ جس کی شاہزیب بھائی نے بات کی اور جس کے بارے میں آپ نے بھی ہمیں بریف کیا علی بھائی، وہ اب کافی ہمیں کم ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن کہیں پہ کیونکہ ابھی بھی کچھ لوپ ہولز موجود ہیں تو انہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہی ہم وہ لائک کریکٹ کر سکتے ہیں. کچھ کمنٹ سے مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. سہیل احمد صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں گریٹ آفیسر علی سہاگ. تھینک یو ویری مچ سہیل احمد صاحب آپ کا کمنٹ کا. اس کے علاوہ حشمت جعفری صاحب کہہ رہے تھینک ہیں یو ویری مچ سہیل صاحب کی مہربانی. اوکے، اور حشمت جعفری صاحب کہہ رہے ہیں a great and honest police officer, a great companion. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ سے آج بات کر کے اور آپ کے بارے میں جتنا جانا اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حشمت جعفری جی 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 سر یہ حشمت جعفری صاحب میرے افسر ہیں، ویری ڈیڈیکیٹڈ. حشمت جعفری صاحب ویری ڈیڈیکیٹڈ، بہت زبردست طریقے سے ان کا ایکٹ رہا. ہر آدمی کو آپ یقین کریں کہ ان سے انسیت، یہیں پر بڑے، یہاں کے پیدا ہونے والے، ایک ایک چیز کو جاننے والے، اور آپ یقین کریں گے اس سے فائن افسر میں نے نہیں دیکھا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس ڈپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ آپ تو بڑی گریٹ پرسنالٹیز ہیں. آپ ڈاکٹر جمیل دیکھ لیں، ڈاکٹر جمیل احمد کو دیکھیں، انہیں دیکھ کر کتنا کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے. میری اور حارث کی گزشتہ روز بات ہوئی، انشاءاللہ ہم ان کو بھی چاہ رہے ہیں کہ لائن اپ کریں، اور وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئیں گے تاکہ لوگوں میں جو ایک برج ہے، وہ ایک جو گیپ ہے، وہ ہم انشاءاللہ فل آؤٹ کر سکیں گے. اور ہمارا کیونکہ جو یہ سیگمنٹ ہے ہمارے خدمت گار، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خدمت گار، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی واک آف لائف سے بلانگ کرتے ہوں، کسی بھی طریقے سے پبلک سروس میں انگیجڈ ہیں، تو ہم ان کو سامنے لائیں اپنی عوام کے، ہم بتائیں انہیں، ہم ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ کرائیں، اور ہم اپنے ان خدمت گاروں کو خراج تحسین بھی پیش کریں. ایک کاشم نذیر کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ جی وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں علی بھائی سے. سوال ہے کہ پولیس اور لوگوں کمیونٹی کے درمیان بہت گیپ اور خوف بھی ہے، ہم کیسے کم کر سکتے ہیں آج کل کے ماحول میں، اور بنیادی حقوق کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق ہی نہیں معلوم، جس سے لوگ بہت سے مسئلے دوچار ہو سکتے ہیں. تو کاشف صاحب ابھی اگر آپ نے ہمارا سیشن فالو کیا ہو تو اس سے پہلے ہم نے یہ سوالات کیے تھے علی بھائی سے، اور کافی حد تک انہوں نے ان سوالات کو ایڈریس بھی کیا تھا. اور انشاءاللہ اس پر ہم سیمینار بھی کروائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں علی بھائی کو بھی مدعو کریں گے، ڈاکٹر صاحب کو بھی مدعو کریں گے، تاکہ بالکل انشاءاللہ اس پہ تو میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں میں خیر یہ ایک بریکنگ نیوز ہے، یہ ایک سیکرٹ نیوز سے چلیں بریک کر ہی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ علی بھائی دوبارہ سے کسی ٹیلی ویژن پر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ وہاں پر آپ کو مدعو کریں، اور انشاءاللہ وہاں پر انشاءاللہ جو ہے نا وہ لوگوں کو بتائیں. اور اس پر میں پروگرام کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تاکہ لوگوں کو بتا سکیں یار کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کاشم نذیر بلوچ بھائی کہ لوگوں کو بنیادی حقوق ہی نہیں پتہ، کیونکہ وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے، آئین بھی کہتا ہے کہ ایوری بڈی از ایکول ان دی آئی آف لا. اور شاید ہمارے ریاستی اداروں کی جانب سے بھی شاید تھوڑا سا ایک ظاہر کمی کوتاہی ہر طرف رہتی ہے، بٹ عوام اگر بنیادی حقوق اپنے جان جائیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپس میں پیار الفت پیدا ہو جائے گی. ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ جینا ہو تو پاکستان کے لیے اور مرنا بھی پاکستان کے لیے، اور آپس میں الفت کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس چیز کو پروان چڑھا. بے شک بے شک بے شک. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شاہزیب بھائی آپ میری بات سے، علی بھائی خاص کر آپ اگر اگری کریں، کیونکہ یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا بیوروکریسی ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہی ہے وہ لوگ جو ملک کا بیسک ڈھانچہ کو رن کرتے ہیں، بیسک نظام چلاتے ہیں. تو اگر یہی جو ہے وہ عوام کو بنیادی حقوق بتانے کے لیے اپنی جو ہے وہ سرگرمیاں تیز کرتے ہیں اور ان تک یہ بات پہنچے، تو میرے خیال سے جو امپلیمنٹیشن کا ایک جو لیکنگ ہے، کیونکہ جو میں اب تک جان سکا ہوں یا سمجھ سکا ہوں کہ لاز موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو میرے خیال سے کہ اگر یہی ادارے، ریاستی ادارے عوام کو ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے آگاہی دینا شروع کر دیں اور اس میں ہم جیسے نوجوان آپ کا ساتھ دیں، تو میرے خیال سے ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. Exactly. ہم کسی بھی ریاستی ادارے میں
اگر کوئی آدمی ٹھیک کام نہیں کرتا تو اس کو تنبیہ کرنا، اس کو راہ راست پہ لانا بھی فرض ہے. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے لیے ریوارڈ دینا، اس کو اپریسیشن دینا وہ بھی بنتا ہے. روڈ پہ کھڑے ہوئے کسی بھی اہلکار کا بدتمیزی سے بات کرنا، وہ چیزیں کہنا اتنا ہی غلط ہے کہ جی اگر جتنا کوئی آگے سے کوئی آدمی اس سے الجھے یا اس سے بدتمیزی کرے. اس لیے بالکل بہتر ہے کہ اگر کوئی پولیس والا ہی غلط ڈیمانڈ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو اس آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مجھ سے پوچھ سکتا ہے یا نہیں پوچھا، کس قانون کے تحت یہ مجھ سے ڈاکیومنٹس لے سکتا ہے نہیں لے سکتا. بالکل دوسرا اس آدمی، بالکل میں دوبارہ کہوں گا، کسی بڑے کمیونٹی والا آدمی نہیں، کسی کار یہ پراڈو یہ کرولا والا نہیں. وہ جو بیچارہ 70 پہ جا رہا ہے، وہ جو بیچارہ فیملی کے ساتھ جا رہا ہے، وہ جو بیچارہ پہلے ہی مرا ہوا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے رائٹس کیا ہیں، مجھے کہاں اگر کوئی تنگ کرے گا تو میں کہاں میری سنوائی ہو سکتی ہے. وہ بھی اچھا. ایسے آدمی جو کسی موزیک سے ڈپارٹمنٹ میں آگے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ لوگوں کے لیے وبال جان ہے، میں تو کہتا ہوں اس کو نوکری کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. ایک دفعہ تنبیہ کر دیں، 2 دفعہ بہت تنبیہ خوب کر دیں بہت خوب. لوگوں کو. ہوں آپ یقین کریں کہ جب تک اللہ کے ہاں سزا جزا ہے تو یہاں پہ بھی پراپر سزا جزا نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا. آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک کام نہیں کروں گا تو مجھے کان سے پکڑ کے نکال دیں گے. یہ اتنا ڈر لیکن خوف ہونا بالکل چاہیے. علی بھائی، اور اگر جس کوئی طرح سے آدمی اچھا بالکل کام کرتا ہے قطع کلامی کی ہم معافی علی کھڑے ہو بھائی، کے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل خوف ہونا چاہیے، لیکن بالکل ہونا میں چاہیے. بالکل علی بھائی، قطع کلامی کی معافی، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں گزشتہ دنوں سے یہ سوچ رہا ہوں، اور حارث بھائی سے بھی انشاءاللہ یہ میں اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا، کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ میں کوشش کروں گا، اور میں خود بھی کوشش کروں گا کہ آج صاحب سے اس حوالے سے بات ہو سکے، کہ میں ان سے درخواست کروں گا اور یہ تجویز پیش کروں گا بحیثیت ایک ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کہ جناب جس طرح سے اب چیزیں ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، اب بہت ساری ٹیلی کمیونیکیشنز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ٹیلی ایجوکیشنز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو کیوں نہ سوشل میڈیا پر یا پھر میڈیا پر اس طرح کے پیجز بنائے جائیں سوشل میڈیا پر، کہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہر ہفتے ایک پروگرام ہونا چاہیے چھٹی والے دن، جس پر آ کر 1 گھنٹے کا سیشن ہو، جس میں کوئی بھی کمپیٹنٹ آدمی یا قانون دان بیٹھ کر لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے حکام بالا ہیں ان کے حوالے سے بھی بتا سکیں کہ ان تک آپ کی ریچ کیسے ممکن ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک تاثر پایا جاتا ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک کوئی کرولا والا نہیں یا کوئی مرسیڈیز والا نہیں، بلکہ ایک عام سائیکل والا بھی اتنا ہی قابل احترام ہے، اور اس کا بھی وہی حق ہے جتنا کہ ایک دوسرے فرد کے لیے. تو قانون تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایوری بڈی از اکول ان دی آئی آف لا، نو بڈی از ابو دی لا. سو سب کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، ریاستی اداروں کا ساتھ دینا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تجویز کیا بہتر ہے کہ انہیں یہ اپنے طرف سے ایک تجویز پیش کر سکوں؟ کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان سے میری بات ہو جائے، اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے بعد میں ان کے پاس انشاءاللہ جاؤں گا، اور بہت اچھے اور بھلے آدمی ہیں، یقینی طور پر وہ میری اس تجویز پر عمل کریں گے انشاءاللہ. شازیہ بھائی، اس کے لیے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو ورکنگ ہے، وہ پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایسے پروگرام چلتے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، لیکن ہر پروگرام کے لیے ضروری ہے کہ جیسے میڈیا اپنا رول پلے کرے، جو این جی اوز ہیں وہ اپنا رول پلے کریں. یہ تب ہوگا جب ہم کالج اور یونیورسٹیز میں، اسکول کالج یونیورسٹیز یہ کریکولم حصہ بننا چاہیے. واو، یہ یہ تو بچے کو بہت خوب پتہ ہونا کہا، چاہیے ٹریفک زبردست. رولز لاز کا بالکل بھی. اور جو ایک سبجیکٹ، کوئی ایسا سبجیکٹ جس میں سلیٹری جو رائٹس ہیں وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. یہ سیکشن میں جو موٹے 15 20 25 50 جو بھی ہیں وہ ہونے چاہیے، جس بچے کو پتہ ہو. کالج میں نہیں، اسکول میں کلاس 6 میں جہاں ہر غریب امیر کا بچہ پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں ٹریفک کی اویئرنیس یہ ہے، اور اگر میرے گھر میں چوری ہو جائے یا میرے ساتھ کوئی کرے تو اس قانون کے ساتھ میں کس کو کمپلین کر سکتا ہوں.
میری کورٹ میں اپیرنس کیسے ہو سکتی ہے, میں کیسے کیا کر سکتا ہوں. تو اس آدمی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آدمی کو پتہ بھی ہوگا تو وہ بات بھی کر سکے گا. دوسرا, جب اداروں کی طرف سے آپ کوشش کریں, بہت بہترین بات ہے کہ علی صاحب یا ایڈیشنل صاحب کی افسروں کو بلائیں کہ ہر فنائٹلی یا ویکلی ایک پروگرام ہے جہاں جیسے سندھ پولیس کا FM ریڈیو ہے Yes, کشمیر کا, exactly. 8.6. وہاں ہر آدمی کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہاں جا کے سوالوں کے جواب دیتا ہے. اسی طریقے سے کوئی ایسا فورم ضرور ہونا چاہیے جہاں لوگوں کو لائیو کال کے ذریعے سنوائی ہونی چاہیے اور اس کا فیڈ بیک بننا چاہیے کہ جی جب بات کی اس کا حل ہوا یا نہیں ہوا. بالکل, اچھی چیز ہے, ہونی چاہیے, بہت زبردست. کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آج کا سب سے بڑا ویپن ہے. جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے اور جس کا نیریٹو سوشل میڈیا کے اوپر اسٹرانگ ہے وہی جو ہے راج کرتا ہے ایک طریقے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ شاہ زیب بھائی نے جو تجویز دی, تو سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ ایک زمانہ تھا جب لوگ FM ریڈیو سنتے تھے, ایک زمانہ تھا جب لوگ ٹی وی دیکھتے تھے, لیکن اب لوگوں کا رجحان سوشل میڈیا کی طرف آیا, اور اسی لیے ہم نے اس نشست کا بھی اہتمام کیا آج, اور مزید انشاءاللہ ایسے ایپیسوڈز کریں گے. اس کی مین وجہ یہی تھی کہ سوشل میڈیا کے تھرو جو لوگ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں یا کنیکٹڈ ہیں ہم سے, وہ ہم سے کنیکٹ ہو اور جانیں ان چیزوں کے بارے میں. جیسے کہ آج لوگوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ایک پازیٹیو امیج, ایک بہت ہی بہتر امیج کے بارے میں جانا ہوگا, اور یقیناً ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا ہوگا. تو علی بھائی, میں جو اگلا سوال آپ سب کرنے لگا ہوں, جیسا کہ آپ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ اب ماڈل پولیس اسٹیشنز بن رہے ہیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی پڑھے لکھے جو ہے وہ نوجوان آ رہے ہیں جو کہ عوام کے ساتھ ایک بہتر انداز میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جنہیں کمیونیکیشن سکلز, پبلک ڈیلنگ کا ایک آرٹ معلوم ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسٹل ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کی نسبت اب جو ہے وہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف زیادہ جانا پسند کرتے ہیں, گورنمنٹ سروس میں آنا کم پریفر کرتے ہیں, اور خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ میں تو لوگ بہت ہی زیادہ کم آنا پریفر کرتے ہیں. تو آپ کیونکہ ایک رول ماڈل کی حیثیت میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں, اور ہماری جو ویورز ہیں اس وقت وہ ہیں بھی زیادہ تر نوجوان, تو آپ ان کو کس طریقے سے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کریں؟ میں یہ چاہوں گا کہ آپ آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو بھی یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے اسے کوئی نہ کوئی ایسے پوائنٹس بتائیں یا کوئی نہ کوئی ایسا انہیں موٹیویشن دیں کہ جس سے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کر کے آپ ہی کی طرح سروس دیں لوگوں کو, اور کل کو آپ ہی کی طرح اچھا نام بنائیں اور اس ادارے کو بہتر بنائیں عوام کی خدمت کے لیے اور عوام کی سروس کے لیے. پلیز. حارث بھائی, اس کا بہترین, اور شہزاد بھائی ایسا ہے کہ پولیس میں جب ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے جابس کے لیے, تو سب سے زیادہ جو اپلیکیشنس آتی ہیں عوام کی طرف سے پولیس میں جاب حاصل کرنے کے لیے, پولیس ڈپارٹمنٹ لوگوں کا ٹرسٹ ہے تو وہ یہاں آنا چاہتے ہیں. لیکن پہلے کیونکہ سفارشی کلچر تھا, لوگوں کو پتہ تھا میرا چاچا ماما بیٹھا ہے, میری سلیکشن ہو جائے گی. اب ایسا کچھ بھی نہیں. ASI اب نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. بھی آئے گا, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر, وہ بھی تھرو سندھ پبلسرز کمیشن کے. اب آپ ہماری جتنے بھی یوتھ دیکھ رہی ہے وہ اسی لنک کہیں پہ بھی جا کے دیکھ لیں کہ SSU کیسے کام کر رہی ہے. یہ آپ نیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں وہ کتنا اپ گریڈ ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ اتنا بہترین پروفیشن ہے جس میں یہ اب اتنے اسکلفل چیزیں آ گئی ہیں, اتنا ایکسپوئر آ گیا ہے کہ جہاں آپ یہاں بیٹھے پولیس میں آنے کے بعد UN مشن میں جا کے نوکری کر سکتے پوری دنیا میں. آپ اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے بعد جو مختلف ایمبیسیز ہیں وہاں جا کے لوگوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بعد وہاں جا کے جوائن کیا, اور وہاں بڑے بینیفیشل رہے وہاں پہ, فنانشلی بھی, سوشلی بھی, ہر لحاظ سے. یہ اتنا نوبل کام ہے, اتنا بہترین کام ہے جس میں آپ کسی بھی آدمی کو آپ سے یہ توقع ہوگی, یہ جب پولیس کھڑی ہے, یہ جو پولیس والا کھڑا ہے, یہ میری مدد کے لیے ہے, ناٹ ٹو لوٹ می. وہ جب کھڑا ہوگا جس کو پتہ ہے کہ یہ میری مدد کرے گا, اس پولیس والے کو دیکھ کے, آپ کو دیکھ کے, جو بھی نئے ینگ لڑکے آئیں گے آپ کو دیکھ کے, اب آپ آگے دیکھیے جائے گا کہ یہ لوگ جب پولیس والے کو کھڑا ہو کے
سلام کرتے ہیں, آپ یقین کریں کہ میں اس کی خوشی کا انتہا نہیں رہتی کہ جو لوگوں کو ایسے ہی صرف سلام کرنے سے, سمپل سلام کرنے سے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے. میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے, پڑھے لکھے لوگ جو ابھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں, آپ تیاری کریں, آپ سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو آ سکتے ہیں, آپ سی ایس ایس کر کے آ سکتے ہیں, آپ ویسے ہی جوائن کر سکتے ہیں. آگے اس پر بہت زیادہ ہے, اب تو تنخواہیں اچھی ہیں, اب تو بہت سارا اچھا کام ہو رہا ہے الحمدللہ سے. الحمدللہ. علی بھائی, ایک ہمارے جو ساتھی کاشف نذیر بلوچ ایڈوکیٹ, وہ ایک تجویز دے رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کمیونٹی تک تو آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم یونین کاؤنسل لیول پر کام کریں, بنیادی حقوق کا جو علم ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. یہ کام پولیس اور وکلا اور میڈیا کے لوگ آرام سے کر سکتے ہیں. یونین لیول تک گروپ بنا کر بنیادی حقوق آدمی تک پہنچایا جا سکتے ہیں, اور ہم اس پہ علی بھائی کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں, مطلب وہ آپ سے یہ تجویز بھی دے رہے ہیں بیسیکلی کہ یونین کاؤنسل لیولز پر ہم ایسی کمیٹیز تشکیل دے دیں جس میں پولیس, میڈیا اور جو لائرز ہیں یا جو لا پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ شامل ہوں, اور وہ گلی گلی محلے محلے کوچوں کی سطح پر جا کر جو ہے وہ عوام کو اویئرنیس دیں. تو کیا کہتے ہیں علی بھائی اس سلسلے میں, یہ تجویز آپ کو کیسی لگی اور کیا اس پہ کام ہو سکتا ہے, مطلب کیا یہ ایکسیڈنٹ؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں میں نذیر بھائی کی بات سے بالکل 100% ایگری ہوں کہ یہ تو گراس روٹ لیول تک جانا چاہیے. یونین کاؤنسل کی گلی محلے تک پتہ ہونا چاہیے. وہ یونین کاؤنسل کے جو نیچے والا چھابڑی والا ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے رائٹس کیا ہیں. مجھ سے آ کے یہاں کوئی 19-20 نہیں کر سکے گا. میں حاضر ہوں, میں ہر آدمی کو بھی کہتا ہوں اپنے والنٹیئرس کو کہ آپ کے پڑوس میں 2 کناتے لگا کے آپ 50 آدمی بھی جمع کر لیں گے تو میں ان سے بات کرنے کے لیے 24/7 حاضر ہوں, ان سے بات کرنے کے لیے آؤں گا. میں حاضر ہوں, اور ہر اس جگہ کے لیے جہاں لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں. بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں نذیر صاحب کی بات سے. بالکل علی بھائی, اور بالکل ہمارے خدمتگار سیگمنٹ میں اگر آپ آئے ہیں تو یقینی طور پر آپ میں وہ جذبات اور آپ کے اندر جو ولولہ ہے اور قوم کی خدمت کی جو عکاسی جو ہمیں نظر آ رہی ہے, تو اس کے بعد یقینی طور آج ہمیں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ ہمارے خدمتگار سیگمنٹ کے لیے جو سب سے کمپیٹنٹ فرد ہے ہمارے پاس ولی سہاگ بھائی تھے. کیا کہتے ہیں حارث بھائی؟ بالکل, نو ڈاؤٹ ان اٹ, اور خاص کر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے, کیونکہ یہ بہت ضروری تھا کہ ہم لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کسی ایک آنےسٹ, ڈیڈیکیٹڈ اور ایک کمپیٹنٹ بندے کو جو کہ اتھارٹی رکھتا ہو اپنے پروفیشن پہ اور اپنے کام پہ, اس کو ہم یہاں پیش کریں عوام کے سامنے تاکہ عوام ان سوال کر سکیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی ایک ایسا کمنٹ نہیں ہے جس میں علی سہاگ صاحب کی تعریف نہ کی گئی ہو یا انہیں سراہا نہ کیا گیا ہو یا پولیس ڈپارٹمنٹ پر لوگوں کا کانفیڈنس نہ بلڈ اپ ہوا ہو. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں وثوق کے ساتھ اور اس دعوے کے ساتھ کہ شاہزاد بھائی آج ہم اپنے اس مقصد میں کسی حد تک کامیاب ضرور ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ حارث بھائی, میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اور جس طرح سے آپ ماشاءاللہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور جس طرح سے گیسٹ وغیرہ کے حوالے سے آپ تجاویز مجھے دے رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایک ادنا سی میری کاوش ہوتی ہے, تو یقیناً سارا کریڈٹ آپ اور آپ کی ٹیم کو جاتا ہے. میری تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے, اور جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں وہ ہمارے لیے لائق تحسین ہے کہ وہ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں. میں چاہوں گا حارث بھائی کہ بس لاسٹ کنکلوژن کی طرف ہم آئیں, اور لاسٹ اگر کوئی کوشچن ہے آپ شامل کریں یا پھر آپ لاسٹ کامنٹ شامل کریں. بالکل, سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ شاہزاد بھائی ایک ٹیم کے طور کیونکہ پہ میں نہیں چاہتا کہ علی بھائی کا ہم قیمتی وقت میں سے اتنا وقت ہم نے لے لیا اور اتنا ہم نے تکلیف انہیں دی ہے, تو تھوڑا سا اور ہم کھینچ لیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ریلیکس کروائیں علی بھائی کو, اور تھوڑے سے اگر کمنٹس ہیں تو وہ شامل کر لیں. بس ایک لاسٹ کمنٹ ہے فیصل نواز صاحب کا, جو کہ سراہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ویری نائس موومنٹ, یعنی کہ وہ ہمارے اس اقدام کو سراہ رہے ہیں اور آگے جو ہم نے یہاں پہ پلیج کیا ہے انیشیٹوز دینے کے لیے اس کو بھی سراہ رہے ہیں. دیکھ لیں علی بھائی, لوگ محبت کرتے ہیں, آپ سے بھی کرتے ہیں, آپ کے ڈپارٹمنٹ سے بھی کرتے ہیں, بس تھوڑی سی اگر وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے جسے میں کہتا ہوں, وہ جس کی میں بات کر رہا تھا اویئرنیس کے حوالے سے, اگر وہ اقدامات آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو جائیں تو یقینی طور پر ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے مل کر بہت سارے کام کیے اور بڑے بڑے ڈیزاسٹر نپٹائے. آپ دیکھیں جہاں تک زلزلے کی بات ہو, وہاں پر بھی مل کر ہم نے کام کیا.
کس طرح سے مختلف آفتوں کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد اپنے اداروں کی سپورٹ کے بعد ہم نے انشاءاللہ جو ہے بہت اچھا ایک کام کیا اور بہت ساری چیزیں کی ہیں. تو علی بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا لاسٹ کامنٹ شامل کریں, اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے, اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اب تو آپ ویسے بھی ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, تو انشاءاللہ میٹنگز وغیرہ آپ کے ساتھ رہیں گی, انشاءاللہ مل کر ساتھ کام کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ دیکھنے والوں کو لاسٹ کامنٹ شامل کریں, کوئی پیغام دینا چاہیں پیارا سا. یس پلیز. شاذیب بھائی, حارث بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں بہترین کام کریں. آپ یقین, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتا نہیں ہے, سچی بتا رہا ہوں, وہ مڑ کے واپس دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ نے بہتر کام کیا ہے, یہ لیں جی 70 دفعہ زیادہ دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے نوجوانوں کو. واہ, میں رکیہ صرف یہ کروں بہت گا, شکریہ. بس یہ تو ہماری چھوٹی سی کاوش ہم ہے. بچے تھے جی جی, تو کہیں جب بچے تھے جی 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 علی شاذیب بھائی. بھائی یار, تو ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد تھی, وہ جو امام گاہ تھی, وہ جو مندر تھا, آپ یقین کریں گے کہ لوگ مسجدوں اور امام بارگاہوں میں نماز پڑھنے کے ساتھ سوشلی زیادہ انٹریکٹ ہوتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر اگلی نماز میں پچھلی نماز میں کچھ صاحب نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے. ان کو پتا ہے کہ جی بیمار تھے, تو پوری جماعت لوگ نماز کے بعد وہاں چل پڑتے تھے اور ان کی خرید دریافت کرتے تھے. اگر کسی کی بچی کا کوئی نکاح ہوتا تھا تو وہ نکاح ہم نے مساجد اور امام بارگاہوں میں ہوتے دیکھے. ہمارے جو نکاح ہوئے وہ بھی اسی طریقے سے جو مذہبی ان میں ہوئے. یہ جو مساجد اور امام بارگاہوں سے جو لوگ نکلیں گے ان کو کمیونیکیٹ ضرور کیجیے گا, ان کو بتائیے گا کہ یہ میڈیا, وکلا اور پولیس اپنی جگہ پہ, لیکن عالموں کو, علماؤں کو, مولویوں کو ضرور بیچ میں ڈالیے گا کہ وہ بھی کم از کم ہفتے میں 5 منٹ کے لیے لوگوں کو بتائیں کہ حضرت اس وائز میں, بہت اس خوب. کلمات میں کہ جی یہ آپ کے رائٹس ہیں, اس میں آپ بہتر کام کر سکتے ہو. بالکل. تو اس پوری کمیونٹی میں جو آپ اپنے یہ کرواں کو لے کے چلیں گے آگے, میں بالکل ایک لے مین, ایک ممبر کی حیثیت سے آپ کے ساتھ, آپ کے پیچھے چلوں گا اور آپ کو لبے کہوں گا. آپ کو آپ حقدار ہیں مبارکباد کے کہ آپ ایک بہترین کام کریں. بہت شکریہ. اور ہم بھی یقیناً, ہماری آنکھوں میں جو خواب ہیں وہ اسی پاکستان کے ہیں اور اسی طرز کے ہیں اور اسی محبت کے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر مسجد میں اگر ایک نمازی غیر حاضر ہوتا ہے تو دوسرے کو فکر ہو کہ کس مصیبت میں مبتلا ہے کہ وہ کیوں نہیں آ سکا. آپس میں ہماری ایک سوشل انٹریکشن ہو. اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کے توسط سے, صاحب ممبر کے توسط سے جو ہے یہ پیغام عام ہونا چاہیے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دور ہوا کرتا تھا علی بھائی کہ جب خطیبوں کے ذریعے جو ہے وہ بڑی ذہن سازی کی جاتی تھی اور لوگوں کو بتایا جاتا تھا, ایک مثبت پیغام دیا جاتا تھا. آج بھی ہے, کسی حد تک بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں اور بہت اچھی بات کرتے ہیں. لیکن ہم اپنی طور پر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے, آپ کی اس تجویز پر ضرور عمل کریں گے اور آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. آپ نے ہمیں وقت دیا علی بھائی, اس کے لیے بہت شکریہ. حارث بھائی. بالکل, جتنی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ انفارمیٹیو سیشن رہا اور جتنا پازیٹیو سیشن رہا, یہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہم اس طرز کا دوسرا سیشن شاید کنڈکٹ کر پائیں, لیکن کوشش ضرور رہے گی کہ ایسا سیشن دوبارہ کنڈکٹ ہو جس سے پازیٹیوٹی جائے, جس سے معاشرے میں ایک بہتر پیغام پہنچے, کنسٹرکٹیوٹی کا پیغام پہنچے. جیسا کہ علی بھائی نے ابھی بات کی کہ علماء کرام کو ہم جو ہے وہ آن بورڈ لیں اور ممبر سے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں بتایا جائے. اور مطلب اگر یہ سوشل انٹریکشن کا ہم وہی نظام دوبارہ قائم کر لیں جو آج سے 30-40 سال پہلے تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے. بہت خوبصورت اور بہت پیاری بات کی علی بھائی نے. لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا جی, میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو کہ پازیٹیوٹی اپنے اندر پیدا کریں, اپنے اندر ایک کنسٹرکٹیو تھاٹ پروسیس کو جو ہے وہ جگہ دیں,
नेगेटिविटी को साइड पे रखें. हम में बहुत जज्बा है, हम एक कौम जो है, हम बहैसियत एक कौम बहुत अच्छी कौम है, हमें अपने आप से मायूस नहीं होना चाहिए. हम में बहुत से मस्बत पहलू हैं, हम एक बहुत ग्लोरियस ट्रेडिशन को इनहेरिट करते हैं और उन्हीं वैल्यूज को इनहेरिट करते हैं जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो कि हमारे आबा व अजदाद बुजुर्गों के थे. हम उनको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं और हमने ही इनको रिवाइव करना है. बहुत शुक्रिया अली भाई आपका वक्त देने के लिए, आपका साथ देने के लिए, ताउन की यकीन दिलाने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए. शाहज़ेब भाई बस लास्ट में अब आप इसको क्लोज करें सेशन को. बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया. आपको हम खराज तहसीन पेश करते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सर. मेहरबानी. अल्लाह हाफिज. वालेकुम अस्सलाम.